अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और रोज़ाना की तरह आपके साथ यहां पे मौजूद हूं। उम्मीद करती हूं कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे अपना ताल्लुक़ जो है ख़त्म कर लीजिए। हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक मसला ये हो गया है, शायद हमारी जो सिचुएशन आजकल ऐसे चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, तो पूरी दुनिया ही बंद होके रह गई है कोविड की वजह से। लेकिन उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लगे हैं कि टॉलरेंस हमारे अंदर ख़त्म हो गई, क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना भूल चुके हैं कि किस तरीके से एक सिविलाइज तरीके से हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और इंटरेक्ट करना चाहिए। एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, गुस्सा फ़ौरन आ जाता है और गुस्से को भी कंट्रोल नहीं करते, बल्कि फ़ौरन से ही उस गुस्से को बाहर निकाल देते हैं और लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जा सकता है। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि इससे कोई एज का ताल्लुक़ नहीं है, इससे आपकी एजुकेशन का ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी उम्र के अफराद जो हैं उनमें भी इंटॉलरेंस का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे चीज़ें, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन तो दुनिया की ऐसी ही है, हमारे साथ जो कुछ मसाइल चल रहे हैं वो ऐसे ही चलेंगे। उनमें रहते हुए हम अपनी चीज़ों को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कैसे ला सकते हैं, इस पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रियाज साहब से। रोज़ाना की तरह वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रियाज साहब, बहुत मसला हो गया है, ये लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हाँ, आप देखिए, और इसका ताल्लुक़ किसी एक आम इंसान से नहीं है। हम समझते हैं कि बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है। अभी आज ही मैंने सुबह देखा कि बज़ाहिर लिबास से बड़े महज़्ज़ब नज़र आने वाले 2 लोग गाड़ी में बुरी तरह से लड़ रहे थे, आपस में गाली गलौज भी कर रहे थे। तो मुझे तो यही लगता है कि हमारे माशरे में जो है क़ुव्वत बर्दाश्त में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और हम में से हर शख्स किसी ना किसी से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, इसमें एक आम आदमी नहीं, सियासतदानों को आप देख लीजिए, लीडर्स को देख लीजिए, उनकी ज़बान देख लीजिए अब तो टीवी के ज़रिए। हालांकि असल हुस्न जो है इंसान का वो है क़ुव्वत बर्दाश्त, अपने गुस्से पर काबू पाना। और आप अगर देखेंगे तो दुनिया में कोई भी शॉर्ट टेम्पर्ड या गुस्सैला शख्स तरक्की नहीं कर सका। तरक्की की राह में सबसे ज़्यादा हायल होती है चीज़ वो ये होती है। दुनिया में आप देखिए माशरे, कौमें और लोग भी वही आगे बढ़े हैं जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। कोई भी गुस्सैला आदमी नहीं, और दूसरों की इंसान की राय को सुनना या उससे इख्तिलाफ का हक़ देना भी क़ुव्वत बर्दाश्त में आता है। लेकिन हम किसी की बात सुनने के रवादार ही नहीं है। सिर्फ सियासतदान तो कर रहे होते हैं चूँकि वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो अगर इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले तो समझिए उसकी ज़िंदगी के 90% मसाइल पर हल हो सकते हैं। और दुनिया में कहा जाता है कि गुस्सा जो है वो मसाइल की माँ है, 90% मसाइल की माँ गुस्सा है। तो मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊँ। रुस्तम ज़मा गामा पहलवान, पूरे सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पहलवान, कोई नहीं। तो एक मरतबा वो दुकान पर गए तो दुकानदार से कुछ नाराज़गी हो गई, तो दुकानदार ने गुस्से में जो बट्टा था वज़न करने का उनके सर पे दे मारा। अच्छा। अब सर फट गया उनका, खून बहने लगा बहुत। उन्होंने अपने मफलर से लपेटा और घर आ गए। तो उनके शागिर्दों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि पहलवान, आपने ये क्या किया? आप तो इतने ताकतवर है, उसको एक थप्पड़ मारते तो वो तो मर जाता, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं किया और चुपचाप घर आ गए। तो उसने कहा कि मुझे पहलवान ताकत ने नहीं बनाया, मुझे पहलवान क़ुव्वत बर्दाश्त ने बनाया। मैंने बर्दाश्त करना सीखा तो मैं पहलवान हूँ, ताकत से नहीं हूँ मैं। तो ये होती है। या आप देखिए बड़े आदमियों की बातें, सदर अयूब खान को देखिए, वो सिगरेट बहुत पीते थे और उनकी आदत ये थी कि वो जब सोकर उठते थे तो उनका जो बटलर था ट्रे में 2 पैकेट सिगरेट लेकर आता था। तो पहले सिगरेट पीते थे, फिर सुबह उनकी शुरू होती थी। तो एक मरतबा वो दौरे के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान गए, तो वहाँ सुबह का बंगाली वहाँ बटलर मिला उनको जहाँ दौरे पर, तो वो सिगरेट लेकर नहीं आया सुबह में। तो जब वो बटलर कुछ और चीज़ें नाश्ते खिलाया तो सदर अयूब खान ने उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी। बहुत चीखे चिल्लाए, बटलर खड़ा हुआ, बंगाली बटलर खामोशी से सुनता रहा। सही।
اور جب انہوں نے ان کو گالیاں دے دے کر تھک گئے غصے میں، تو اس بٹلر نے کیا جملہ کہا ان کے سامنے، کہنے لگا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا. اور مجھے تو پاکستان اور پاکستانی فوج کا مستقبل بہت خراب دکھائی دیتا ہے. ایوب خان پر یہ بات نے اتنا اثر کیا کہ انہوں نے اسی دن سے سگریٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کہ جو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے میں نے اتنا غصہ کیا، اور پھر انہوں نے زندگی بھر سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں بڑے لوگوں کے، یعنی جن کو ہم سمجھتے ہیں کامیاب لوگ. دیکھیے غصہ اگر آیا بھی تھا تو انہوں نے اسے ختم کر دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. یا گاما پہلوان، اتنے بڑا پہلوان، لیکن برداشت کی غصہ تو ایک وجہ سے. ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر آپ وہی بات ہے کہ کنٹرول کر لیں تو آپ بہت ساری جو پرابلمس زندگی میں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اپنے غصے کے اوپر، اپنے ٹیمپر کے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ زندگی میں اور چیزوں کے اوپر کنٹرول کیسے حاصل کریں گے؟ اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ سے اتنے تنگ ہو جائیں گے اس وجہ سے، کیونکہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ اوور ری ایکٹ کرتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، دوسرے کی بات کو سنتا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ لوگ بہت عرصے تک چل نہیں سکتے، کیونکہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی. سو اس کے اوپر ہی اور مزید بات کریں گے، کچھ اور اچھی باتیں ہم کریں گے ریاض صاحب کے ساتھ. میرے ساتھ وہ یہیں پہ موجود ہیں. ایک بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اپنا پاکستان. نیوز، انٹرٹینمنٹ اینڈ انفوٹینمنٹ، ویب سیریز، ڈاکیومنٹری. پاکستان کا سب سے بڑا ویب ٹی وی فیض نیٹ ورک. فیض سب کے لیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عظمیٰ. اور آج کل کے دور میں جب لوگوں کے لیے نوکری تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں، ایسے وقت پہ ایک ایسی ایپ ہمارے پاس موجود ہے جس کے ذریعے لوگ جاب اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں. ان کے پاس کام کے مواقع ہیں، اور صرف لوگ جو جاب کرنا چاہتے ہیں وہی نہیں، جن کو کہ ورکرز کی ضرورت ہے وہ بھی اس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں فاروق راٹھر صاحب، اور یہ بانی ہیں اور سی ای او ہیں جابز ڈرونز کے. جابز ڈرونز کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جاب ڈرونز کیا ہے آپ خود بتائیے. ایکچولی جاب اسٹونز ایک ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس ہے. اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو موبائل ایپس ہیں، ایک ورکر کے لیے ہے اور ایک کسٹمر کے لیے ہے. جو بھی ورکر پاکستان کا شہری جو کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ پلمبر ہے، چاہے وہ لائر ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ الیکٹریشین ہے، چاہے وہ گاڑی چلانا چاہتا ہے، 200+ سروس کیٹیگریز اس ایپ کے اوپر ہیں. وہ خود کو بآسانی 10 سے 15 سیکنڈ میں رجسٹر کرواتے ہیں اپنے آپ کو. سمپلی اپنی فوٹو، اپنا شناختی کارڈ کا فرنٹ اینڈ بیک اپڈیٹ کرتا ہے، کیٹیگری سلیکٹ کرتا ہے کس کیٹیگری میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک ٹریکنگ کوڈ مل جاتا ہے، ہمارے کانٹیکٹ نمبر مل جاتے ہیں. وہ ہمارے اپارچونیٹی سینٹرز پہ آتے ہیں اور ہم ان کے اسکلس کی، قابلیت کی اور شناختی کارڈ کو ویریفائی کر کے انہیں آن لائن کر دیتے ہیں. جیسے ہی ہم اسے آن لائن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو ایگزسٹنگ لوکیشن ہوتی ہے، لیٹ سپوز اگر کوئی شخص اس وقت صدر کے علاقے میں ہے کراچی میں، اور اس کے آس پاس کسی کسٹمر کو اس کی سروسز کی ضرورت ہے، تو فوری طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے، آپ کو ٹیکسی منگوانی ہو، آپ کو کھانا منگوانا ہو، آپ کو موٹر سائیکل منگوانی ہو، ایک ایپ کے تھرو آپ منگوا لیتے ہیں. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کیٹیگریز کو مزید بڑھانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے پاس اور بہت سارے پروفیشنز ہیں. تو ہم نے 200+ کیٹیگریز کے ساتھ اپنے موبائل ایپس متعارف کرائی ہیں، اور یہی ہمارا پلیٹ فارم ہے. یہ بہت اچھی ایپ ہے. اور باقی وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو کام چاہیے ان کے لیے بھی بہت کنوینئنٹ ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں کہ ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نل کے خراب ہو گیا، پلمبر کہاں سے بلائیں ہم. تو ہمارے پاس ایک ایپ ایسی موجود ہے کہ جس پہ آپ اسی وقت سرچ کریں، اور جو آپ کے نیئرسٹ ایریا میں پلمبر ہوگا وہ آ جائے گا. بجلی خراب ہوگی تو الیکٹریشین کو بلا لیں، فریج خراب ہو گیا ہے، آپ کی اور کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو آپ فوراً سے بلا سکتے ہیں. اچھا، آئیڈیا کیسے آیا آپ کو یہ ایپ اسٹارٹ کرنے؟ آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ میں بہت ریسرچ کرتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پاورٹی کا، غربت کا. جی. اور اس غربت کو خاتمے کرنے کے لیے جو ریسرچ کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں.
So I always wanted to do something for my country, for my people. ویسے تو ماضی میں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں, نیشنل لیول پہ بھی کیے ہیں, تو میں نے کہا کوئی ایسا پروجیکٹ کیا جائے جس سے نہ صرف ایک عام آدمی کو فائدہ ہو بلکہ ہماری حکومت کو بھی فائدہ ہو. دیکھیں یہ وہ انڈسٹری تھی جو کہ اب تک انسٹرکچرڈ ہے. آج بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں اگر پلمبر چاہیے, وہ الیکٹریشین چاہیے, ہم کیش دیتے ہیں, اس کو پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ہماری ملک کی معیشت میں کہیں اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. اب اس انڈسٹری سے ہم ٹیکس جنریٹ کر رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہونے لگا ہے کہ اس انڈسٹری سے ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے اور اس میں ہماری گورنمنٹ کو, ہماری اکنامی کو کافی فائدہ ہوگا. اور بہت بڑا شیئر ہے اس کا, اگر آپ اس طریقے سے کریں اس کو تو کافی بڑا شیئر ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسے ہی کیش دے رہے ہیں تو اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے اور کچھ نہیں, تو وہ ظاہر ہے آپ کی اکانومی کو, کنٹری کی اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی وہ چیز. اور اتنے بڑے لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ہر روز ہی آپ دیکھیں ہر جگہ پہ اس طرح کے اسپیشلی یہ چھوٹے چھوٹے جو کامز ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جی, نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کی, جس طرح میں نے آپ سے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی ٹیچر چاہیے ہے ٹیوشن کے لیے اپنے بچوں کے لیے, بلکہ ہم نے تو اس پہ کیٹیگری یہ بھی آن کی ہے گاڑی دھونے والے کی. بجائے اس کے کہ آپ کسی سے جو وہ پیسے مانگیں, آپ اپنے ہی علاقے میں اگر کسی کو اپنی گاڑی دھلوانی ہے, موٹر سائیکل دھلوانی ہے, وہ دھلوا لیں, گاڑی دھلوانی ہے, گاڑی دھلوا لیں. اور آج جب ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کسٹمر کو بھی کہ رات میں دن میں ایسے اسکلس کو ڈھونڈنے کے لیے, تو اب وہ ایک کلک کے اوپر ایک نہیں 15 20 100 جتنے بھی اس علاقے میں لوگ ہیں وہ اپنے اپنے پیسے بتانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس کو بلانے سے پہلے آپ کو پیسہ پتہ چل جاتا ہے, اس کو بلانے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے جو 15 لوگوں نے اپنے اپنے بڈس کیے ہیں اس میں کس کی سٹار ریٹنگ کیا ہے, پاس کسٹمرز نے اس کو کیا ریٹنگ دی گئی ہے, وہ آپ سے کتنی دوری پر ہے, وہ کتنی دیر میں پہنچے گا. اچھا, جو ریٹس ہیں یہ آپ لوگ فکس کرتے ہیں, ہر ایک کے اپنے ریٹس ہوتے ہیں, وہ خود اپنے جو ہے چارجز اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک انوویشن ہے کہ ہم باقی لوگوں کی طرح ریٹ خود سیٹ نہیں کرتے, ہم نے تو بالکل جو ریئل ورلڈ میں ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی کام کے پیسے کوئی اے شخص کہہ رہا ہے میں 200 لوں گا, بی شخص کہہ رہا ہے میں 300 لوں گا, سی شخص کہہ رہا ہے میں 400 لوں گا, تو وہ ڈائریکٹ اس کے ریٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس. آپ نے فیصلہ کرنا ہے ان کی ریٹنگ کی بنیاد پر, ان کی پاس ہسٹری کی بنیاد پر, ان کی کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے, آپ اس کو دیکھتے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں. اور آپ جیسے ہی سلیکٹ کرتے ہیں کسی شخص کو تو آپ کے پاس ایک ٹریکر کھل جاتا ہے میپ کے اوپر, اور آپ کو لائیو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اب یہاں پہنچا ہے, پہنچ رہا ہے. اور کتنے ریڈیس میں یہ لوگ موجود ود ان 1 کلومیٹر کے اندر پہلا جو سرچ سسٹم جو اسٹارٹ کرتا ہے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ شخص 1 کلومیٹر نہیں ملتا تو وہ 3 کلومیٹر میں چلا جاتا ہے. وہ آٹومیٹکلی سسٹم آپ کو بندہ ڈھونڈ کر کے ضرور دے دیتا ہے وہاں پر, جو ورک فورس سے آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ وہی سروسز ہیں, وہی ایپس ہیں جو کہ ہم لوگ اب تو بہت عادی ہو گئے ہیں ان کے. اور یہ کتنا ٹائم سے آپ نے اس کو لانچ کیا؟ دیکھیں تقریباً 3 سال سے میں اس کے بارے میں سوچتا تھا اور کہ میں کروں گا, اور میں نے اس پہ خود سے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اور ہم نے جو ایپ لانچ کی ہے ہم نے وہ لاسٹ ایئر نومبر میں کی ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت مجھے اس وقت فیل ہوئی اس چیز کی ان ایپس کی جب کووڈ آیا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ورک فورس بیچارے جو پہلے روڈوں پتھاروں پہ بیٹھتے تھے, جو لوگ بیچارے دکانوں میں بیٹھتے تھے, اب وہ دکان پہ بھی نہیں بیٹھ پائے, اپنے دکان کا کرایہ بھی نہ دے پائے, اپنے دکان کے یوٹیلیٹی بل بھی نہ دے پائے. اب میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی دکان پہ کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر پہ بیٹھیں, سمپل ہماری اپلیکیشن ہے, اپنے آپ کو صرف ایک کلک پہ آن لائن کر دیں. اور ورکر کی ایپ تو اردو زبان کے اندر ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اتنی جی بہت آسانی ہے ورکرز کے لیے, تو وہ تو بہت آسانی سے استعمال کر سکتا ہے, نہ دکان کا کرایہ دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, گھر پہ بیٹھے اپنے آپ کو آن لائن کریں اور اپنی مرضی کے وقت پر اپنے ہی علاقے میں اور اپنی مرضی کی اجرت پر کام کریں. سب سے بڑی بات اس میں ایک اور یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ کسٹمرز ورکر کی ریٹنگ دیکھ سکتا ہے, ورکر بھی کسٹمرز کی ریٹنگ دیکھ سکتا ہے. اچھا کہ پاسٹ ورکرز نے لاسٹ جاب پہ اس کسٹمر کو کیا ریٹنگ دی ہے, تو وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. ایکچولی صرف جاب کریٹ نہیں ہو رہی, میں چاہتا تھا کہ ہر شخص کے اندر انٹرپرینورشپ سٹارٹ ہو, ہر شخص کا اپنا کاروبار ہو. تو جاب سٹونز جو ہے وہ ہر شخص کا اپنا کاروبار ہے, اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور ہم ورکر سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتے. ورکر کے لیے فری پلیٹ فارم ہے, وہ آئے کام کرے, اس میں آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں. جی ہمارا کچھ بھی نہیں, ہم تو یہاں پہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے ہیں, ہم تو ملک کے اکنامی کو ہیلپ کرنے کے لیے, ہم تو یہاں پہ کروڑوں روزگار پیدا کرنے کے لیے ہیں. تو دیٹس ہاؤ. ایکچولی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کانسیپٹ کس طرح سے پتہ چلا. سنس آئی براٹ اپ ان انگلینڈ, تو میں لنڈن میں دیکھتا تھا کہ ہر علاقے کا ایک جاب سینٹر ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ایسا جاب سینٹر نہیں ہے جو عام آدمی جا کر کے جاب حاصل کر سکے. تو میرا بچپن سے خواب تھا کہ پاکستان کے ہر علاقے, ہر شہر, ہر صوبے, ہر دیہات کے اندر ایک جاب سینٹر ہونا چاہیے. تو وہ کانسیپٹ انگلینڈ کا بھی پرانا ہو چکا تھا, ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. اب ہر علاقے کے ہم جاب سینٹرز کریٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ روزگار حاصل کر سکیں. ابھی یہ پاکستان میں کہاں کہاں پہ یہ سروس؟ اس وقت ہم نے کراچی اور لاہور میں لانچ کیا تھا, اسلام آباد میں لانچ کیا تھا, اور ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ پشاور میں بھی اس کو لانچ کر دیا ہے. اچھا, تو یہ سٹارٹ ہو گئی. آپ لوگوں کا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟
الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کو روزگار کی ضرورت ہے، تو جیسے ہی ہم نے اس کو لانچ کیا اس اپلیکیشن کو، تو الحمدللہ آج 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ہمارے پاس کوئی 3,500 ورکر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے. اور یہ نہ صرف ورکرز بڑھتے جا رہے ہیں، ورکرز کی کیٹیگریز بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں، بتا رہے ہوں گے آپ کو، خود گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. اور ہمیں سسٹم میں ایسا ہم نے اس کے اندر اپنا پروسیس رکھا ہے کہ لوگ خود سے بھی بتا سکتے ہیں کہ سر ہم اس کیٹیگری میں کام کرتے ہیں اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے میری ٹیم کو کہ ہم جتنی کیٹیگریز میں کھول سکیں، جتنا ہیلپ کر سکیں اپنے اس ملک کی اتنے لوگوں کی ہم کریں. بالکل جی. اچھا، اور اس میں آپ نے بڑی اچھی بات یہ بتائی کہ ورکرز کی سائڈ سے آپ کی کمپنی جو ہے کوئی کمیشن نہیں رکھتی، ورنہ اکثر اس چیز کے اوپر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ جب بھی ہم یہ سروس یوز کرتے ہیں گاڑیوں والی، تو اس میں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے جو کمیشنز ہیں وہ کھائے جاتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر کافی پھڈے ان کے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ورکر سے تو آپ کوئی کمیشن لے ہی نہیں رہے. بہت اچھی ایپ ہے، اور اس کے اوپر ابھی ہم مزید بات کریں گے. یہ لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن جانی چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اس کو یوز کرنے میں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں یہاں پہ. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. فاروق راٹھور صاحب میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جاب ڈرونز کے CEO اور بانی ہیں. جاب ڈرونز ایپ ایک ایسی ایپ ہے جس کے تھرو جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں کام بھی مل سکتا ہے، جو لوگ کام کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے ورکرز کو ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہو گیا. اور اس میں بڑی آسانی آپ نے یوں کر دی ہے راٹھور صاحب کہ ہم لوگ اسپیشلی خواتین جو گھر میں موجود ہوتی ہیں اور اچانک سے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اب کیا کریں. اس کے ویٹ کرتی رہتی ہیں ہسبینڈ کے آنے کا کہ شام ہو گئی ہے، بھائی آئے، ابا آئیں، کیا کوئی آئے، مرد آئے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی میکینک کو پکڑ کے لائیں. اس کے کبھی ہمارا ٹی وی خراب ہو گیا، فریج میں اکثر خرابی ہو جاتی ہے، جوسر بلینڈر خراب ہو جاتے ہیں کچن میں کام کرتے کرتے، چولہا جو ہے اس میں گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اگر اس طریقے کے ایپ جو ہے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد جتنا بھی آپ کو جو بھی چاہیے ورکر آپ اس کیٹیگری میں جائیں اور آپ کو ورکر اپنے ایریا میں مل جائے گا. اور آسانی کی بات یہ ہے کہ سب کے ریٹس الگ الگ آئے ہوئے ہوں گے. اگر آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا ریٹ آپ کو صحیح لگے آپ اس کو بلا سکتے ہیں اس وقت. ایسا ہی ہے. اور صرف مین کیٹیگری نہیں، آپ سب کیٹیگریز میں بھی دیکھ سکتی ہیں. لیٹ سپوز آپ اگر کوئی ہاؤس ہولڈ، اگر کوئی آپ جس طرح آپ نے بات کی آپ کو الیکٹریشین چاہیے تو اس کی سب کیٹیگریز ہوں گی کہ وہ اسپیشلائز بندہ جو کہ پنکھا صحیح کر سکتا ہے، یا اگر وہ اسپیشلائز بندہ جو کہ فوڈ فیکٹری صحیح کر سکتا ہے، وہ اسپیشلائز بندہ جو کہ ٹی وی صحیح کر سکتا ہے LED، تو اسپیشلائز بندہ آپ کو ملتا ہے. اور سیکنڈلی ہمارے جو ورکر جیسے میں نے کہا وہ ویریفائڈ ہوتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ ہم نے ویریفائی کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تمام چیزیں اسکلز ویریفائڈ کیے ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اگر کوئی خود سے کوئی ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری خالہ کوئی خود سے نہ رجسٹر کرنا چاہیں، خود سے بک نہ کرنا چاہیں، تو ایک اور فیچر بھی اس ایپ کے اندر. لیٹ سپوز کہ آپ کے بہاف پر آپ کے بھائی، آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے فادر وہ کسی اور لوکیشن پہ بھی بلا سکتے ہیں. فار انسٹنس کہ اگر میں چاہوں کہ اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور اف آئی لیو ان DH ہے تو میں یہاں سے بیٹھ کر کے وہاں کے لیے بک کر لوکیشن وہاں کی ڈال کر کے وہاں بھی بلا سکتا ہوں اور ٹریکر پہ دیکھ سکتا ہوں. تو یہ بہت ساری آسانی ہم نے اسے پیدا کی ہیں لوگوں کے لیے. اچھا راٹھور صاحب یہ پوچھوں گی کیونکہ اس طرح کی جب بھی ایپس آتی ہیں، جیسے کہ یہ جب ہمارے پاس گاڑیوں کی ایپ بھی آئی تھی تو شروع میں ایک لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ شاید مہنگی ہوگی، لیکن ایونچولی پتہ چلا کہ جو ہم ٹیکسی عام یوز کرتے ہیں اس کے ریٹ زیادہ ہیں اور یہ تو ہمارے لیے اور زیادہ آسانی ہے. تو لوگوں کو ابھی بھی شاید یہ لگ رہا ہو کہ اس کے اوپر جو ریٹس ہوتے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مہنگے ہوں، ہمارا جو پرانا کام کرنے والا جاننے والا ہے وہ ہمیں صحیح ریٹ دے گا. اور اس پہ جو ہمیں کیونکہ ایپ کے تھرو آ رہے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور ڈیجیٹلائز ہوئی ہوئی ہے چیز، تو پھر لوگ شاید اپنے ریٹس زیادہ مانگ رہے ہیں. دیکھیں پہلے اس لیے ہمیں وہ گاڑیاں ٹیکسیاں مہنگی پڑتی تھیں کیونکہ ہمارے پاس جو ویزیبلٹی تھی وہ لمیٹڈ تھی. ہمارے پاس 2 سے 4 لوگ ہوتے تھے، ہم انہی سے بات کرتے تھے. اب تو ڈیجیٹلائز ہے، ہر شخص خود اپنے پیسے بتا رہا ہے نا، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں پیسے زیادہ بتاؤں گا تو اگر کسی نے کم پیسے بتائے تو وہ بزنس چلا جائے گا. تو ہم نے کمپٹیشن کریٹ کیا ہے، پروفیشنل کمپٹیشن کریٹ کیا ہے اس کے اندر ایتھیکل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ 5-8 لوگ ڈفرینٹ لوگ، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ دوسرے شخص نے کیا ریٹ کیا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی بھی ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کیا پیسے بتا رہا ہے. تو یہ تو الٹا اور سستا مل ہو جاتا ہے اور الٹا آپ کے پاس ورائٹی آف پیپل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں
پہلے آپ کسی کو بلاتے تھے تو آپ کو اس کو ریٹنگ کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پاس کسٹمرز نے اس کیا ریٹ کیا ہے, اس کی کام کی ہسٹری کیا ہے. اب تو آپ کو سب سامنے ڈیسیژن لینا ہے. ماؤتھ کے تھرو ہی آتے تھے کہ اچھا آپ نے پوچھ لیا, پڑوسی سے ایگزیکٹلی, دوست سے پوچھ لیا, اور آپ کو لگتا تھا وہ بیسٹ ہے. بلکہ اس میں مزید جو جدت آ رہی ہے ان چیزوں کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کر ایسا ہو جائے گا کہ اگر آپ نے کام کچھ سوچا ہے کام کرانے کے بارے میں تو ضروری نہیں ہے اگر کسی نے ریٹس دے دیے تو آپ نے کام کروانا ہی لازمی ہے. آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آپ نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی چیئر ہے, وہ اگر ٹوٹی مجھے صحیح کروانی ہے, تو آپ 1 سیکنڈ اس میں 15 سیکنڈ کی ویڈیو بناتے ہیں پہلے کام کی اپنی ان ایپ, آپ ویڈیو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں, آپ کو ریٹس مل جاتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ 500 مانگ رہا ہے, ایک 100 مانگ رہا ہے, ایک 200 مانگ رہا ہے. اگر آپ نے نہیں کروانا مت کروائیے, آپ کی مرضی ہے. تو لوگ تو یہ بھی کر رہے ہیں, اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ایگزیکٹلی کام کیا کرنا ہے, اور پھر یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس سے کام کرانا چاہتے ہیں اس ریٹ پہ. یعنی میں تو یہ ایپ جو ہے فوراً سے ڈاؤن لوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں کافی سارے کام اس وقت لٹکے ہوئے ہیں جس کے لیے مجھے لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی بلایا اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی اپریسیشن آپ کو ملا, وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم جا کے ملے, اور KPK کے جو IT منسٹری انہوں نے بلایا, مجھے دعوت دی, اور جیسے ان کو میں نے پریزنٹ کیا سو دے ور آل لائک یو نو یہ تو کیا چیز زبردست بن گئی ہے, اور یہی تو وہ نوکریاں تھیں جو ہم نے دینی تھی ہماری عوام کو. تو انہوں نے فوری طور پر ہم سے کہا کہ آپ ہم MOU کریں ہمارے ساتھ اور اس کو لانچ کریں. تو ریسنٹلی جو ہے وہ لاسٹ منتھ کے لاسٹ ویک میں ہمارا ایک MOU سائن ہوا ہے KPK گورنمنٹ کے ساتھ, اور اب ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہم جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں, وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا اس کے عوض میں اپنی اپلیکیشن آن لائن کر دی, ان لوگوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں اور جابس کریٹ کر رہے ہیں, اور فردر اور بھی لوگ انوائٹ کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں اس چیز کے لیے. اینڈ آئی ایم اوپن, وی آر ویری اوپن, کیونکہ یہ صرف کسی گورنمنٹ یا جابس ڈرونس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری عوام کا, ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے. ہمیں روزگار دینے لوگوں کو, لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, اور گورنمنٹ کے لیے, ہمارے وطن کے لیے, عزیز کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. بالکل. اور اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ اس میں جینڈر کا بھی کچھ جو ہے نہیں ہے, ڈفرینشیشن نہیں ہے کہ جو میلز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور خواتین وہ بھی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹیوشن کی فیسلٹیز پہ اویلیبل ہے, تو بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہیں, اور تو وہ چیز جو ہے لڑکیاں بھی, خود بھی خواتین جو ہیں وہ بھی اس ایپ کو یوز کر سکتی ہیں. بالکل, ہم نے بلکہ میں پرسنلی تو خود بہت زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری خالیں, ان کو بھی زیادہ سے زیادہ جاب اپارچونیٹیز ملیں, کیونکہ یہ ایپ ایسی جو آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. اور اس میں ریسنٹلی ہم نے ایک متعارف کروائی ہے کیٹیگری, ٹیلر کیٹیگری. اکثر ہماری خالائیں بہنیں گھر میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں, تو انہیں صرف اور صرف ویزیبلٹی ہوتی ہے ان کی اپنی دوستوں کی طرف, اپنے رشتہ داروں کی طرف, اپنے اس محلے کی طرف. اب اگر کوئی کورنگی میں کوئی میری بہن, کوئی ماں, کوئی خالہ اگر کوئی ٹیلر کا کام کرنا جانتی ہیں اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں, تو آج پورے کراچی میں ویزیبلٹی ہو جائے گی ان کی. آج کل بلکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ خواتین آج کل جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا, آج کل جو ڈریسز آتے ہیں اس پہ ڈیزائن سب بنے ہوتے ہیں, تو لوگ ویڈیو بناتی ہیں, ہماری بہنیں کہتی ہیں مجھے یہ سلوانا ہے, تو فوری طور پہ ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ٹیلرز ہیں, میل فیمیل, وہ بڈس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور وہ دیکھتی ہیں کہ مجھ سے قریب ترین کون ہے اور پاس کسٹمر ریٹنگ کتنی اچھی دی ہوئی ہے, ان کو سلیکٹ کرتی ہیں اور کام کرواتی ہیں. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر یہ ٹیلر والی ہم بات لے لیں, تو ایک عورت گھر میں بیٹھی ہے, اسے کپڑے سلوانے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ڈال دیا اپنی ایک نیٹ جو ہے اس کے اوپر ڈال دی. اب وہاں پہ جو ڈفرینٹ ٹیلرز ہوں گے, انہوں نے دیکھا, اس کے اوپر رسپونڈ کیا, وہ خود آ کے وہاں سے اس کے پاس سے کپڑے لے کے جائیں گے, یا پھر ان کو ڈراپ کرنا ہوگا, یا ان کے بیچ میں اس طرح کی کوئی بات ہوگی؟ آپ کی طرف سے کوئی فکس ایک ہے کہ خود آنا ہوگا, کسٹمر کو جانا پڑے گا, یا پھر ورکر جو ہے وہ آئے گا اس کے پاس؟ دیکھیں چونکہ میں نے بتایا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ پلس کیٹیگریز ہیں, تو ہمارے پاس بائکرز بھی رجسٹرڈ ہیں, تو آپ وہ ٹاسک ان کو اسائن کر سکتے, یعنی کہ ایک شخص ایک ہی ایپ پہ رہ کر کے دوسرے کو ٹاسک دے رہا ہے, یعنی کہ جاب آپس میں انٹرچینج ہو رہی ہیں ساری کی ساری. اگر آپ بک کر لیے, آپ لوگوں نے ڈیلیوری چارجز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے, وہ اگین وہ اس کے ہوں گے جو سروس دے رہا ہوگا, جو بائک والا ہے جو کہ آئے گا کلیکٹ کرے گا, وہ آپ کا اس کا معاملہ ہے, تو آپ اس کے ساتھ بھی کام کروا سکتے ہیں, اس کو بلا کر کے بھی اپنی چیزیں ڈیلیور کروا سکتے ہیں. رائٹ, کیونکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر فوراً کسی کو کام کرانا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا گھر میں ڈرائیور نہیں ہے یا گاڑی نہیں ہے, آپ نہیں بھیج سکتے, تو پھر کیا؟ تو آپ فوری طور پہ اسی ایپ کے تھرو آپ بائکرز بلا لیں, گاڑی منگوا لیں, اس کے تھرو ڈیلیور کروا لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ کیٹیگریز کیا کیا ہیں؟ ویسے تو آپ نے کہا کہ 200 سے اوپر کیٹیگریز ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑی سی کیٹیگری جو کہ کامن, جو بہت زیادہ یوز ہونے والی ہیں, وہ اگر آپ بتائیں کہ کون کون سی؟ مثال کے طور پر میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ پلمبر, الیکٹریشین, کارپینٹر, AC والا, جنریٹر والا, یہ ہینڈی مین سروسز تو ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرز ہو گئے, شیف ہو گئے آپ کے پاس, ٹیلر ہو گئے آپ کے پاس, ایون کہ اگر آپ کو کوئی چائنیز ٹرینر چاہیے, آپ کو کوئی چائنیز سیکھنی ہے, لینگویج سیکھنی ہے, جرمن سیکھنی ہے, تو وہ بھی دیا ہوا ہم نے ٹیچرز کے علاوہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے جو ہے لائر چاہیے آپ کو,
یعنی کہ وہ کیٹیگریز ہیں اور کیٹیگریز کی سب کیٹیگریز ہیں. فار انسٹنس مجھے لائر چاہیے تو میں لائر کی کیٹیگری میں جیسے جاتا ہوں تو سسٹم مجھ سے پوچھتا ہے آپ کو کارپوریٹ لائر چاہیے, آپ کو سول چاہیے, آپ کو کرمنل چاہیے, آپ کو امیگریشن والا چاہیے, وہ تمام کیٹیگریز اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ ہماری jobstones.com ویب سائٹ ہے ہماری, اس پہ سروسز کا پیج, اس پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل میں تمام سروسز نظر آ جاتی ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کے اوپر ٹیوٹوریلز ہیں باقاعدہ اردو زبان میں, ہم نے ایپ کے ٹیوٹوریل بنائے ہوئے ہم لوگوں نے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ایپ کس طرح سے چلتی ہے. اور جب آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک مینیو آتا ہے یہ کیسے چلتی ہے, جو اس پہ آپ کلک کریں ایپ کے اوپر تو آپ کو ساری ویڈیوز آتی ہیں, رجسٹر کرنے کا طریقہ, جاب پوسٹ کرنے کا طریقہ, جاب پوسٹ کرنے کے بعد اس کو ٹریک کرنے کا طریقہ, وہ تمام چیزیں ہم نے اس میں دی ہوئی ہیں. اچھا, ایک تھوڑی سی یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ جیسے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور ایسے شخص کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, آپ صرف ایپ کے اوپر اس کی ریٹنگ دیکھیں گے اینڈ دین یو وڈ کال دیٹ پرسن, تو لوگ تھوڑے سے ہیزیٹنٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ اگر گھر میں صرف خواتین اور بچے موجود ہیں تو انہیں ہوگا کہ ہم کسی کو بھی گھر میں بلا رہے ہیں اور وہ آ کے کام کر رہا ہے. تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے, جب آپ رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں ورکرز کو تو کس طریقے سے, مینس کہ جو کسٹمرز ہیں ان کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے بالکل سیف اینڈ سیکیور ایپ ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ورکر جب اپنے CNIC وغیرہ سبمٹ کرواتا ہے تو فوراً سے وہ آن لائن نہیں ہو جاتا. ہم خود اس کو جو ہے وہ اپنے پاس بلاتے ہیں اور ہم اس کو آن لائن یا اس کو آف لائن فزیکل اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں, ہم اس کا شناختی کارڈ دیکھتے ہیں. آج کل کے دور میں جو بھی شخص جس کے پاس موبائل فون ہے, کیونکہ رجسٹریشن موبائل فون کے ذریعے ہی ہوتی ہے, تو وہ تو ویسے ہی سیکیور ہو گیا. اسکلٹ ہم نے چیک کر لیے, شناختی کارڈ ہم نے چیک کر لیے, اور انشاءاللہ فیوچر میں اگلے 1 ماہ کے اندر ہم ایک نیا فیچر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اس کے اندر وہ ہوگا SOS کا. اس میں SOS کا فیچر یہ ہوگا, جب جاب چل رہی ہوگی, جب شخص آپ کے پاس آ جائے گا, کسٹمر بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو انسیف فیل کرے, ہو سکتا ہے ورکر فیل کرے, تو وہ جیسے ہی اپنے اس بٹن کو کلک کرے گا بغیر کچھ کہے ہوئے, تو دونوں کی لوکیشن ورکر کسٹمرز کی, ان کے نام, ان کا موبائل نمبر, ان کا شناخت فوراً سے فیچ ہو کے, ہماری کوشش یہ ہے کہ قریب کے جو پولیس اسٹیشن کو یا 15 پہ جو ہے وہ چلا جائے اور ہمیں بھی انفارمیشن مل جائے کہ دیر از سم تھنگ. تو دیکھیں یہ ڈیجیٹلی چیزیں چل رہی ہیں, اسی طرح چل رہی ہیں. جب یہ ٹیکسی کی سروسز آئی تھیں, جب بائکوں کی سروسز آئی تھیں, کھانوں کی سروسز آئی تھی, لوگ بڑے اپنے آپ کو فیل کرتے تھے کہ یار کوئی کھانا آئے گا تو اس کو ملا کے نہ دے دے ہمیں, لیکن ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں اس طرح چیزیں چل رہی ہیں, ہر چیز سرٹیفائڈ ہے اور شناختی کارڈ, موبائل نمبر آپ کا رجسٹرڈ ہے, تو میرا نہیں خیال ہے ایسا کچھ پرابلم آئے گا. جی, تھینک یو سو مچ راٹھور صاحب پروگرام میں آنے کا. بہت اچھی ایپ ہے آپ کی اینڈ بیسٹ آف لک. انشاءاللہ اس ایپ سے ہم لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اینڈ امید کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کے اکانومی کو اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. ایگزیکٹلی. سو اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی یہاں پہ. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. السلام علیکم. ابھی میں نے بہت زبردست ایک شارٹ فلم دیکھی ہے, اس کا نام ہے لاسٹ بریتھ. سول پروڈکشنز نے بنائی ہے, جو کہ اسٹریٹس آف لیاری, آلسو نون ایز اسٹریٹس آف لیاری. بہت اچھی فلم ہے, بہت زبردست میسیج ہے, ویری نائسلی شارٹ. آئی وش دی بیسٹ آف لک. جی, نبیل قریشی کا آپ نے شارٹ دیکھا ہمارے پروگرام میں, اور یہ بات کر رہے ہیں فہد احمد کے بارے میں. موبائل فلم میکر ہیں اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ موجود ہیں, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی السلام علیکم فہد, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی فہد, آپ کے تو دیکھیے نبیل قریشی جو وہ بھی آپ کے کام کی تعریف کر رہے ہیں, اور میں نے خود آپ کی جو شارٹ فلمس ہیں وہ دیکھی, بہت اچھی, بہت زبردست ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے فون سے شوٹ کی ہیں, موبائل فون سے انہوں نے شوٹ کی ہیں. کیمراز جو ہیں, اکوپمنٹس ان کے پاس نہیں تھے تو انہوں نے اپنے موبائل فون کو ہی یوز کیا. ہم سب کے پاس موبائل فون موجود ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے کوئی مثبت کام کر رہے ہیں, کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس سے ہم بہت اچھا, جو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کریں یا فون کالز کے لیے یا پھر واٹس ایپ کے لیے یوز کریں. ہم لوگ اپنے فونز کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. تو کیسے آئیڈیا آیا فہد؟ ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا فلم میکنگ کی طرف, اور پھر آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھے تو آپ نے کہا کہ میں فون سے ہی جو ہے فلم بنا لیتا ہوں. 2013 کی بات ہے, جب 3 ایڈیٹس جو تھی کراچی کی وائنٹس بناتی, تو ان کو دیکھ کے انسپریشن آئی ہوئی تھی.
कि चलो यार हम भी कर सकते हैं सही। अगर, क्योंकि वो भी मोबाइल फ़ोन से बनाते थे शुरू में, तो हमने 2013 में शुरू किया था। तब इतना उस टाइम में शॉर्ट फिल्म का इतना कोई मतलब बातचीत नहीं होती थी इस हवाले से, तो 2013 में किया, 1-2-3 साल स्किप किए, फिर 2015 के अंदर एक फ़िल्म बनाई, वो भी मोबाइल से बनाई थी 1 मिनट की, क्योंकि जिस फेस्टिवल के लिए बना रहा था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने 1 मिनट में बनानी है अच्छा। और मोबाइल से बनानी है। तो सही। माशाल्लाह वो वहाँ सेलेक्ट हुई थी, टॉप 50 के अंदर आई हुई थी, मगर वहाँ ना जाने की वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमने पेरिस जाना है तो आपको पता है वहाँ जाने के लिए वीज़ा सब कुछ सिस्टम बिल्कुल, बहुत हाँ, खर्चा भी आएगा, तो वहाँ नहीं जा पाए, अच्छा, तो आप जा नहीं सके फेस्टिवल नहीं जा में? सके, तो वहाँ से हम ओह। डिस्क्वालीफाई। ऐसे बहुत से फेस्टिवल थे, जैसे बार्सिलोना में था, इंडिया में, अफगानिस्तान में, वहाँ हम ना जाने की वजह से हम डिस्क्वालीफाई तो हो आप जाते किसी हैं। में गए हैं पर्सनली, आपने शिरकत की है किसी फेस्टिवल में जहाँ पाकिस्तान आपकी के फिल्म्स अंदर गई हुई हैं? है, जैसे 62nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि यहाँ IBA में हुआ था, तो वहाँ गए थे। अच्छा। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी नहीं जा सके, मींस नहीं कि जा आपकी सके। फिल्म जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन आप क्योंकि नहीं जा जा नहीं पाते सकते तो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो इसके लिए आपने हायर अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को कांटेक्ट नहीं किया कि वो आपको स्पॉन्सर कर दें? बिल्कुल किया हुआ है, मगर मसला ये है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। मैं सामने बोलता हूँ, यहाँ पे फिल्म को सपोर्ट नहीं है। नहीं। अभी थोड़ा सा फिल्म का उरूज उड़ रहा है, मगर अभी भी देखें पिछले 1 साल से सिनेमा बंद है, मगर पाकिस्तानी बैठ गए, अभी कुछ नहीं कर पा रहे। मगर यही बात इंडिया की या कोई और मुल्क की बात करते हैं, वो अभी भी फिल्म बना रहे हैं, उनको पता है सिनेमा बंद है, हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म है, हम ऑनलाइन रिलीज़ कर सकते हैं, हम नेटफ्लिक्स में रिलीज़ कर सकते हैं, अमेज़ोन में, तो वो वहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता। नहीं। जैसे अगर भाई आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं आता, ठीक है, वो कभी भी नहीं आएगा आपके पास पाकिस्तान में, या अमेज़ोन वो कभी भी नहीं आएगा। उसकी वजूहत है कि हमारे पास फिल्में उस हिसाब से नहीं बनती, ठीक है, या वेब सीरीज़ उस हिसाब से नहीं बनती, तो उसको यहाँ आने के लिए कोई वजह ही नहीं है कि वो यहाँ आए, क्यों अपना इन्वेस्टमेंट इधर करे और कोई फिल्म ना हो। तो अच्छा, ना बनने की वजह आप मुझे बताएं। देखें, लोग तो हैं, काम करने वाले भी हैं, आप जैसे लोग भी बहुत हैं जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम सामने नहीं आता। वजह ये नहीं है कि काम यहाँ पे नहीं हो सकता या नहीं हो रहा, टैलेंट बहुत है, लोग बहुत हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ज़ाहिर है वो अपना काम नहीं दिखा सकते, तो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कितना टैलेंट है। इसके आप जैसे नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम उस स्टैंडर्ड का काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं और उससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है या लोग काम अच्छा करने वाले हैं, तो वो फिर हमें कांटेक्ट नहीं करते। इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स खुद आया है, ठीक है, उन्होंने नेटफ्लिक्स को बुलाया नहीं है, उन्होंने अपना काम खुद दिखाया, अपने OTT प्लेटफॉर्म खुद बनाया उन्होंने। तो हमारे पाकिस्तान में भी लोग बना सकते हैं अपना, वो नेटफ्लिक्स का इंतजार नहीं कर रहा, वो खुद बनाए कोई OTT प्लेटफॉर्म, या वो शॉर्ट फिल्म के हवाले से अगर नहीं बनाता तो फीचर फिल्म, वेब सीरीज़, जैसे अभी एक वेब सीरीज़ आई हुई थी 1 साल हो गया उसको, चुड़ैल्स के नाम से, ठीक है, वो भी इंडिया ने रिलीज़ किया था। पाकिस्तान में तो उसको बैंड किया हुआ था उस सीरीज़ को, क्योंकि उसके कुछ 18+ के कंटेंट थे, इस वजह से उसको बैंड किया हुआ था, ठीक है। हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारे पास फिल्म मेकर मुझे लगता है इंडिया से बेहतर है, ठीक है, मगर हमारे पास अब ऑडियंस नहीं देखती। अभी अगर हम पाकिस्तान की ऑडियंस की बात करें तो उनको इंडिया के फिल्म या हॉलीवुड के फिल्म के ज़्यादा आइडिया है, ज़्यादा नॉलेज है बदौलत पाकिस्तान। उसकी वजूहत ये कि हमने पिछले कोई 40-50 साल सिनेमा हमारे बंद हो चुके थे 1980s के बाद, ठीक है, अभी कोई 5 साल से उरूज में काम करने वाले हैं, मगर वो भी इसी इंतज़ार में कि नेटफ्लिक्स आए, अमेज़ोन आए तो हम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करें, वरना हम सिनेमा में रिलीज़ करेंगे। वो तो कभी नहीं आएंगे, उनको वो उस बकौल आपके काम वहाँ उनको दिख नहीं रहा ना, तो हम अपना OTT प्लेटफॉर्म भी तो बना सकते हैं ना। हम एक ऐसा कैसे बना सकते हैं, हम खुद कैसे बना? आप एक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास स्पॉन्सर है फिल्मों के अंदर, आप कोई भी फिल्म उठाओ तो उसके अंदर स्पॉन्सर उनके पास है, स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, एक स्पॉन्सर इन्वेस्ट करेगा वो। और इस टाइम पे आपको सही नहीं लगता कि अब जो कि सिनेमास बंद हुए हैं इतने टाइम से, ठीक है, और कोविड की वजह से अभी पता भी नहीं कि कब खुलेंगे, तो इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का कुछ काम शुरू किया जाए कि जहाँ पे लोग जो है अपने काम को रिलीज़ तो कर सकें, एटलीस्ट दिखा सकें। अभी जैसे पिछले पूरे दुनिया के अंदर सिनेमास बंद है, मगर फिर पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क अपने फिल्म रिलीज़ कर रहा है OTT में, अमेज़ोन में, सोनी में, ALT वगैरह जितने भी अपने प्लेटफॉर्म। अभी अक्षय कुमार की फिल्म आई हुई थी, वो भी कोई बड़े बजट की फिल्म थी, उसने भी OTT प्लेटफॉर्म में ही रिलीज़ किया था, ठीक है। शायद उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, OTT प्लेटफॉर्म कहता है मैं इसकी फिल्म लूँगा तो मुझे इनकम है, पाकिस्तान की अगर मैं लूँगा तो इनकम नहीं है, तो आप अपना इंट्रोड्यूस करें, आप इंट्रोड्यूस करने में इतना कोई, इनके पास इतनी फिल्में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, तो वहाँ लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, OTT नहीं बना सकते।
اس میں یہ ہوگا کہ جتنے پاکستانی تو خوش ہوں گے یہاں ہمارے پاس بھی OTT ہے, ہم بنائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہماری فلمیں لیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے بھی انشاءاللہ شروع کیا ہے ایک DG پرائم پاکستان کے نام سے شارٹ فلم والوں کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے فلم والوں کو ہم تو کروڑوں روپے دے نہیں سکتے, ان سے فلم تو نہیں لے سکتے, بھلے ایٹ لیسٹ شارٹ فلم والوں کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. ایک آپ پورٹل تو دے رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم تو دے رہے ہیں جہاں پہ کہ وہ کام کر سکتے ہیں, جہاں ہم یہ ہے کہ یوٹیوب کے تھرو جو انکم آئے گی ہم اس کو ایک شیئر دیں گے کہ بھائی آپ کا مثال کے طور پر 50% شیئر آپ کا 50 کمپنی کا ہوگا جو آپ کی فلم ریلیز کرے. اس سے یہ ہوگا ہم اس فلم کو انٹرنیشنل لیول پہ بھیج سکتے ہیں, جہاں فیسٹیول ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہاں سے ریٹرن میں ان کو پے بھی ملے گا, ہم وہاں بھی لے جا سکتے ہیں. یہ اگر میں سوچ سکتا تو پاکستان کے بڑے فلم میکر بھی سوچ سکتے. میں تو ایک نہ ہونے کے برابر فلم میکر ہوں. اور فائنینسز کی سب سے بڑی بات آتی ہے کہ اوبویسلی آپ کے پاس تو فائنینسز نہیں ہے, پھر بھی آپ نے سوچا آئیڈیا ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس فائنینسز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں انہیں بالکل کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی 2 دن پہلے بھی میں اپنے شو پہ یہی بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ جب فلمس ریلیز نہیں ہو رہی دین لوگوں کو نئے آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آنا چاہیے, اور ایسا کوئی ایک پلیٹ فارم یہاں پہ ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ کہ لوگ اپنا کام دکھا سکیں. جن لوگوں کا کام سٹک ہوا ہوا ہے, جن کی موویز رکی ہوئی ہیں, اب وہ اس چیز کا ویٹ نہیں کریں کہ سینماز کب کھلیں گے اور وہ کب ریلیز کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ کانٹینٹ بھی پرانا ہوتا جاتا ہے. اس وقت آڈینس بھی ہیں, لوگ اپنے گھروں میں ہی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, اس کے باہر تو کہیں نہیں جا رہے دیکھنے کے لیے. بالکل, آپ نے اگر کھانا منگوانا ہے آپ ڈیجیٹلی منگواتے ہو کھانا, آپ نے شاپنگ کرنا ہے ڈیجیٹل. اب میرے خیال سے ہر بندے کے موبائل میں نیٹ فلکس کی ID لگی ہو, نیٹ فلکس میں مووی دیکھتے, سنیما میں نہیں جاتے ابھی, کیونکہ 1 سال سے ایک عادت ختم ہو گئی سنیما کی. اب لوگ نہیں جائیں گے سنیما میں, شاید جائے, کچھ کہہ نہیں سکتے, دوبارہ سے عادت بننا مشکل ہے. ہاں, مگر یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے میں وہاں جانے سے 300 روپے دے رہا ہوں, وہی فلم مجھے نیٹ فلکس میں مل رہی ہے مہینے کے 300 میں 100 فلمیں بھی دیکھ سکتا ہوں. اس کے 300 آپ کم بتا رہے ہیں, اگر آپ جائیں ہاں میں ایک مثال تو آپ 700-800 روپے 1000 روپے, اور اب جب دوبارہ سینماز کھلیں گے تو پتہ نہیں ان کے کیا ریٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی اٹس این ایکسپینسو انٹرٹینمنٹ. میں یہی کہتی ہوں سینماز کی ہمیشہ کہ جب سینما میں جاتے ہیں کوئی مووی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا 3-4 ہزار روپے لگ جاتے ہیں اگر 2-3 لوگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ جائیں گے, ٹکٹ لیں گے, پھر آپ وہاں پہ کچھ کھائیں گے پئیں گے, تو اس میں آنے جانے کے آپ سارے پیسے لگائیں تو اتنے پیسے ایک فلم دیکھنے میں لگتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انسان سوچتا ہے کہ جب میری فیملی جا رہی ہے اور میں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں, کم از کم میرے 3-4 ہزار روپے لگ رہے ہیں, تو وہ فلم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مجھے اتنا انٹرٹین کرے, کیونکہ آپ اسی لیے جاتے ہیں نا کہ آپ اتنا مزہ تو کریں. اگر آپ نکل رہے ہیں اور باہر نکل کے تو پھر آپ نے باتیں ہی سنانی اس فلم میکر کو اور اس ایکٹر کو بھی جس نے آپ کے پیسے ضائع کیے ہیں. اب یہ ہے کہ گھر پہ آپ مطمئن ہو, آپ دیکھ رہے ہو, چلو جیسا ہے, آپ نے مطمئن ہے کہ میں نے تو مہینے کے پیسے دیے, میں بھی فلم خراب ہے بھی نہیں دیکھتا, اچھی ہے میں دیکھ لیتا ہوں. اب اسی حوالے سے ایک یوٹیوبر سے میری بات ہوئی تھی, وہ سوالیں پوچھتا, تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ لوگ یوٹیوبر ہیں, آپ کے ملینز فالوور ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس نے بھی جواب صحیح دیا تھا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے مورو, اس نے ایک سیریز بنائی تھی سہائے, جو کہ 30 لاکھ سے مطلب زیادہ اس نے خرچ کیا, مگر ریٹرن اس کو 1 لاکھ بھی نہیں ملا ہے, کیونکہ یوٹیوب میں تو ظاہر ہے ریٹرن اس حساب سے, پاکستان انڈیا میں اس حساب سے ریٹ نہیں ہے, پیسوں نہیں ہے اتنے, تو وہ اس چیز پہ ڈرتے ہیں یوٹیوبر بھی. میری جو بات تو کہ ہم بنائیں, آپ مجھے پیسے دو میں کل بناؤں, میرے پاس ڈائریکٹر بھی اچھے ہیں سب ہے, مگر یہ ہمارے پاس جو یوٹیوبر کے پاس جو اسپانسر آتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے, ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے, وہ سب سے پیسے نہیں دیتے. اب یوٹیوب کے اندر یوٹیوب کے ریٹس بھی کم ہیں, بہت کم ہے. آپ یہ سمجھ لیں اگر 1000 لوگ دیکھتے ہیں میرے خیال سے 60 یا 70 روپے ملتا ہے. ابھی ہم 30-40 لاکھ روپے خرچ کر کے لگائیں گے بھی تو ریٹرن میں یہی سمجھ لیں آپ نے اس پیسے کو آگے لگانا. بالکل, تو اس وجہ سے یوٹیوبر بھی نہیں بناتے. تو اس میں گورنمنٹ کو اس سیکٹر پہ کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے میڈیا کے جس کے تھرو آپ پوری دنیا سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ملک میں کیسا کیسا ٹیلنٹ ہے. اچھا, ابھی تک آپ نے جو میں نے 2 آپ کی فلمس دیکھی, ٹھیک ہے, جس میں کہ آپ کے پوسٹر ہے, بہت اچھی فلم ہے, بہت اچھا کانسیپٹ اس کا بڑا اچھا ہے, اور دی لاسٹ بریتھ آپ نے بنائی, وہ دونوں آپ نے موبائل فونس پہ شوٹ کی, جو اور وہ دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ موبائل فون پہ شوٹ کی گئی ہیں. اب جو آپ بنا رہے ہیں وہ تو آپ نے خیر مجبوری میں کی تھی کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا, کیمراز نہیں تھے, تو اب آگے کیا پلان ہے, موبائل فون پہ ہی کام کرنا ہے یا پھر اکوپمنٹ ارینج ہے؟ ابھی یہ سسٹم ہے, آپ اگر کہیں پہ کوئی پروجیکٹ آپ کو ملتا ہے نا تو آپ ان کو بولتے ہیں موبائل سے کام کرتے ہیں نا, تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کنٹینٹ آپ کا بھلے اچھا ہے وہ کہیں گے, مگر موبائل پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو آپ مجبور میں ابھی اپنے کیمرہ خریدا ہوا ہے. اب انشاءاللہ ایک ویب سیریز, منی ویب سیریز کا ارادہ کیا ہوا ہے اگلے مہینے یا تو رمضان کے بعد کا, تو وہ کیمرے سے شوٹ کریں گے, تو وہ بھی ہم اپنے ہی پلیٹ فارم جو ہم نے اس پہ ریلیز کریں تاکہ لوگوں کو کنیکٹ ہوں کہ ہاں یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ ہم اپنی فلم سبمٹ کر سکتے ہیں, یہاں ہمیں کچھ ریٹرن مل سکتا ہے. جیسے بہت سے شارٹ فلم میکر ہیں وہ فلم بند کر کے ایک ڈبے میں رکھ دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے فیسٹیول ہوا تو ہم سبمٹ کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے فیس بک یوٹیوب سے تو ہمیں انکم ملے گی نہیں, تو ان کو ایک پلیٹ فارم ملے گا کہ ہاں یار ہم یہاں فلم سبمٹ کریں گے, ہم نے اگر 100 روپے لگائے, ہمیں ایٹ لیسٹ 100 روپے تو ریٹرن میں ملیں گے. جو
جتنا انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو ریٹرن میں آ جائے. اب آپ جیسے جس سیریز کا آپ پلان کر رہے ہیں تو اس کے لیے اسپانسرز کا کیا ہے, فائنانسز آپ کے پاس ہیں موجود؟ خود کر رہے ہیں, خود کریں گے, خود کر رہے ہیں. اچھا, وہ تو خیر 30-40 لاکھ کی تو نہیں ہے, ہاں, مگر یہ کہ ہمیں جو ایکٹرس ہیں وہ ہم سے پیسے نہیں لیتے کیونکہ وہ جاننے والے ہیں. ہم نے کوئی بڑا کسی ایکٹر کو تو لیا نہیں کیونکہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا, ابھی جیسے میں نے آپ کی پوسٹر دیکھ لی تھی تو اس میں جو ایکٹر ہے وہ کوئی نیا ہی ایکٹر ہے, نون فیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو سکھائی ایکٹنگ, آپ نے ٹرین کیا؟ نہیں, وہ آلریڈی ٹرین ایکٹر ہے. اچھا, وہ ابھی ماشاء اللہ اس نے 3 سنیما کی فلمیں بھی کی ہیں اس فلم کی وجہ سے. اچھا, تو وہ پوسٹر فلم تھی, جیسے ایک فلم آئی ہوئی تھی, نام مجھے یاد نہیں ہے فلم کا, بڑی مطلب چلی ہے, اس ڈائریکٹر نے 3 فلمیں بنائی ہیں. ایک یہ تھا تیور, آئی تھنک آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے نہیں سنا, تیور مووی تھی پاکستانی, اس کے اندر اس نے کام کیے. ابھی ایک اور مووی آئی اس کے اندر, اس نے مجھے کہا کہ بعد یہ تمہارے مطلب ہم نے جو فلم بنائی تھی ساری ٹیم نے, اس کی وجہ سے ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے سنیما میں. بالکل, ہاں, اس کے پاس اپنا ایک کام دکھانے کا ایک مطلب یہ ایک پورٹ فولیو اس کے پاس آ گیا, وہ انٹروڈیوس کام کر رہا ہے وہ ابھی آگے. ابھی ماشاء اللہ 2 یا 3 سنیما کی فلم مطلب کیے ہیں کووڈ کے بعد, ابھی دیکھتے ہیں ریلیز ہو سنیما میں. اس سے پہلے اس نے تھیٹر کرتا رہا ہے, شارٹ فلمز کی. جامی سر نے بھی اس کو اوارڈ دیا تھا شارٹ فلم کے پاکستان کے اندر جو بنی تھی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کسی کو اسسٹ کیا ہے, کسی ڈائریکٹر کو پہلے اسسٹ کرتے رہے, کسی کے ساتھ کام کیا, یا خود ہی آپ نے خود ہی اسٹارٹ کیا؟ آج کل آپ کو پتہ ہے گوگل کے اندر ہی آپ کو سب کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. آپ کہیں پہ باقاعدہ تعلیم حاصل کی؟ نہیں, اس حوالے سے کبھی بھی نہیں. ویسے ارادہ کیا ہے, اپلائی کیا تھا, مگر 2-3 بار باہر, کیونکہ پاکستان کے اندر اس سب سے نہیں پڑھاتے فلمیں, کہ NCA وغیرہ جو لاہور میں پڑھاتی ہے مگر ہمارے بجٹ سے تھوڑا باہر ہوتی ہے. تو جو UK کے اندر ہے لندن فلم اسکول, وہاں پہ بھی کوشش کی ہے, مگر وہ کیونکہ مطلب جیسے اسکالرشپ دیتے ہیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ بندہ اگر کام کر رہا ہے تو کس لیول کے حساب سے کام کر رہا ہے, اس لیول کے حساب سے ہم اس کو ادھر بلائیں گے, اس حساب سے اس کو پڑھائیں گے. مگر نہیں ہوا وہاں پہ بھی, ابھی کوشش جاری کہیں نہ کہیں انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ بالکل, جب انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو آگے راستے بھی نکل آتے ہیں, اور آپ کو بالکل میں کہوں گی کہ آپ آگے اور بڑھیں اور اچھا کام کریں اور ہمیں اور اچھا کام دکھائیں. بہت شکریہ فہد پروگرام میں آنے کا, اور اس کے ساتھ ہی اپنا پاکستان کا وقت بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. عثمان اختر خان جی کو اجازت دیجیے, لیکن فیض TV سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں. ہمیں فالو کریں انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. اللہ حافظ. نیوز, انٹرٹینمنٹ اینڈ انفوٹینمنٹ, ویب سیریز, ڈاکیومنٹری. پاکستان کا سب سے بڑا ویب TV فیض نیٹ ورک. فیض سب کے لیے.